बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका होस्ट वकास शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम फ्रंट लाइन में। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में हमने जो मौजू या टॉपिक चुना है तो वो खैबर पख्तूनख्वा की माशी हालात हैं, जो कि बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा बदतरीन माशी बहरान से दो चार है। इसी मौजू पर हमने आज दावत दी है। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं इनायतुल्लाह खान साहब, साबिक सीनियर वज़ीर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इसके साथ हमारे दूसरे मेहमान हिम्मतुल्लाह खान साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर तवानाई और उसके बाद फिर साबिक वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। वो भी हमारे साथ हैं, वो स्काइप के थ्रू हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। हिम्मतुल्लाह खान साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। इसके साथ नाज़रीन हमारे तीसरे मेहमान मुश्ताक यूसुफज़ई साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, दी न्यूज़ में लिखते हैं और इसी इशू पर आजकल वो लिख रहे हैं मुसलसल, और वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। मुश्ताक साहब, आपको भी हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मुश्ताक साहब, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपको आवाज़ आ रही है। अच्छा मुश्ताक यूसुफज़ई साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के जो माशी मसाइल हैं और उसके साथ साथ गवर्नेंस के भी संगीन इश्यूज़ हैं, तो इसी वाले से आपकी जो एनालिसिस है और आप इस पे लिखते आ रहे हैं, तो इस हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि ये वजूहात क्या हैं खैबर पख्तूनख्वा आज जिस मकाम पर है या जिस स्टेज पर है, फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट की स्टेज पर है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत शुक्रिया खास भाई। चूँकि आप भी सूबे में सहाफ़त करते हैं, हमने भी 24 साल सहाफ़त की है, लेकिन मेरी पूरी कैरियर में इस वक्त जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की है, जो गवर्नेंस यहाँ पे है, कम अज़ कम मैंने नहीं देखी इस तरह की गवर्नेंस पहले, और काफ़ी ख़राब हालात सूबे ने देखे हैं, लेकिन इस तरह की पैथेटिक गवर्नमेंट मैंने देखी है। उसकी बड़ी वजह यह कि अब देखिए, जनवरी से पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो यही इदारे थे, यही लोग थे और पढ़ने का कोई इशू नहीं था, कोई क्राइसिस नहीं था, लेकिन लोग पूछते हैं, हम भी खुद हैरान हैं कि अचानक जनवरी के बाद क्या हुआ कि इस वक्त जो आपका चीफ सेक्रेटरी है वो इस काबिल नहीं है कि वो सूबे का केस लड़े। सूबे का जो वज़ीर आला है काफ़ी उम्र रसीदा है, काफ़ी इनफेक्टिव है और उनका हैंड पिक्ड कैबिनेट है। तो इस तरह लग रहा है कि सब एक दूसरे को तो ओबलाइज कर रहे हैं, बड़े खुश है वो वज़ीर आला है और कोई वज़ीर है, उनके अपने जो उन्होंने कमिश्नर लगाए हैं, डिप्टी कमिश्नर लगाए हैं, सब अपने लोग लगाए हैं, लेकिन इस वक्त जो गवर्नेंस है वो काफ़ी पैथेटिक है। और अगर मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, आप इस वक्त जो हमारी यहाँ पे जो अस्पताल है, जो TIs है 10, तो आप उन देख लें कि पहले उनको क्वार्टर में पेमेंट होती थी, 6 महीनों की, 4 महीनों की उनको पेमेंट मिलती थी और उसमें सैलरीज और उनके जो एक्सपेंसेस हैं हेल्थ केयर के सब मिल जाते थे, लेकिन पहले उन्होंने तो वो स्टार्ट की और अभी सूरत हाल से 2 महीने पहले थी कि उनको 1 महीने की फंडिंग होती थी। अब जो है उनके पास पैसे नहीं है। ये लास्ट मंथ जो है सितंबर की, इस वक्त जो 10 MTIs हैं हमारे सूबे में जो टीचिंग हॉस्पिटल्स है, उनको तनख्वाहें नहीं मिली और कल सिर्फ हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और लीडिंग हॉस्पिटल को थोड़ी सी पेमेंट मिल गई। बाकी इस वक्त जितने भी हमारे अस्पताल हैं, बन्नू, इब्ताबाद, मरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नौशहरा, सवादी, तो इस वक्त जो इनके स्टाफ है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, नर्स स्टाफ है, क्लास 4 है, उनको लास्ट मंथ सितंबर की तनख्वाही नहीं मिली है। तो ये मैं हैरान हूँ कि पैसे कहाँ गए, और बेसिक वजह ये है कि इस वक्त बहुत इनकम्पिटेंट लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इस वक्त सूबे के पास बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, वो सारे इस वक्त घर पे बैठे हैं, वो OSDs हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है, और जो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी लगाए हैं वो ना इनकम्पिटेंट है, और वो मेरे ख्याल में ज़ाती तजुर्बा ये है कि उनके पास इस्तेदाद नहीं है। और मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अभी रिसेंटली जो MD कैट का यहाँ पे टेस्ट हुआ सूबे में, तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ था और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बयान जारी किया कि इस तरह
ट्रांसपेरेंट तरीके से टेस्ट मुनक्किद हुआ। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को फेवरेट किया, हालांकि उसमें चीफ मिनिस्टर का कोई किरदार नहीं था, और ईटा ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको कंडक्ट किया। और ये फर्स्ट टाइम था कि ईटा ने इतनी ज़बरदस्त अरेंजमेंट की थी कि किसी को वहाँ पे अमल दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने अरेंजमेंट्स की थी। और पहले तो होता था कि अक्सर पर्चा लीक होता था, लेकिन इन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसको कंडक्ट किया कि किसी को मौका नहीं मिला। तो उन्होंने चीटिंग की, और फर्स्ट टाइम ये जो लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस 800 के करीब चाइना से मंगवाए गए थे, और ये ईटा ने खुद पकड़े, उनको पुलिस को इन्फॉर्म किया। 219 लोगों के खिलाफ उन्होंने पर्चे काटे, उनको पुलिस के हवाले किया। फिर JIT बनी, और JIT में भी ऐसे लोग शामिल किए गए जिनके बच्चे खुद इस सिंडिकेट में शामिल थे, और उनसे डिवाइसेस बरामद हुए थे। तो चीफ सेक्रेटरी ने खुद ऐलान किया था कि मैं इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और मैं इनको मिसाली बनाऊंगा, मिसाली सजा दूंगा, ताकि दूसरे लोग इनसे सबक सीखे। फिर ईटा ने उस गैंग को भी पकड़ा, उनको भी पुलिस के हवाले किया, और आज चीफ सेक्रेटरी खामोश है। और इस कदर क्रिमिनल बिजनेस हुई। देखे जो बेचारे लोग इन्होंने टेस्ट पास किया था, ये इतने बड़े माफियाज है, इतने इन्फ्लुएंशियल है, उन्होंने दोबारा टेस्ट कंडक्ट किया। तो आप अंदाजा करें कि इस वक्त सूबे में इस तरह से हुकूमत है ही नहीं। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, जो अपराइट ऑफिसर्स हैं, उस वक्त घर पे बैठे हैं, और ऐसे लोग इस वक्त इनके बड़े बड़ी कुर्सियां हैं, इख्तियारात है, कि वो इस काबिल नहीं है कि इस तरह के सूबे के हालात है उसको चलाए। सही। अच्छा, हिमायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं लाइन पर? अच्छा, इनायतुल्लाह खान साहब, आपसे ये क्वेश्चन है जो पूरी तफसील बताई है मुश्ताक यूसुफज़ई साहब ने। जो नाअहली है, बदकिस्मती से सूबे पर जो नाअहल टोला मुसल्लत किया गया हुकूमत की शक्ल में, इससे पिछला जो निगरान कैबिनेट था तो उसमें सारे सियासी सफारिशी भर्ती किए गए थे। अब जो इस दूसरे फेज़ में जो लोग आए हैं तो वो सियासी सिफारिशी तो नहीं है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट या पर्ची के ब्यूरोक्रेट्स हैं सारे, बदकिस्मती से। और आज ये हालात हैं कि सूबे के पास पैसे नहीं हैं। हमारे मरकज़ पर बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कई सौ अरब रुपए हमारे हैं मरकज़ के ज़िम्मे, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और ये इसी वजह से हमें नहीं मिल रहे हैं कि सूबे में जो वज़ीर आला साहब हैं, मुश्ताक यूसुफज़ई साहब ने जैसे बताया कि वो उम्र रसीदा हैं, और चीफ सेक्रेटरी साहब जो है तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हालात हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ास साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो गुज़श्ता 9-10 साल के अंदर हुकूमत रही है, ज़ाहिर है उसको हम इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते हैं। PTI की हुकूमत और उनकी पॉलिसियों का इसमें अमल दखल है। मैं कुछ चीज़ों की तरफ निशानदेही करूँगा। इन्होंने प्रोजेक्ट के अर्स्टवाइल फाटा और दीगर जगहों के सूबे के अंदर 60-70 हज़ार से ज़्यादा दोनों टेनेवर्स के अंदर, क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि इससे भी ज़्यादा कुछ ऐसी नई इन्होंने ऑटोनमस बॉडीज़ भी क्रिएट की जिसकी ज़रूरत नहीं थी। इन सब को अगर मिलाएंगे तो 1 लाख से ज़्यादा इन्होंने गैर ज़रूरी मुलाजमीन के अंदर इजाफा किया है जी, जिनके 17 और 18 में भी लोगों को रेगुलराइज कर दिया और लोगों की मंजूरी नज़र लोग थी। तो एक तो तनख्वाहों का बिल जो है वो बढ़ गया है जी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इन्होंने ADP जो है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इन्फ्लेटेड बनाया है। यानी आज से कल इनका आपके ADP जो है 1.5 ट्रिलियन रुपए जो है आपके ADP का पूरा मतलब थ्रो फॉरवर्ड है। यानी ये थ्रो फॉरवर्ड तारीख़ में कहीं भी नहीं था। आपके वसाइल से बढ़ के आपने हवाई मंसूबे बनाए, ये दूसरा उन्होंने मिसमैनेजमेंट की है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो 18वीं तरमीम हुई थी तो उसके अंदर मफरूज़ा ये था कि मरकज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात है वो ख़त्म हो जाएंगे जी, लेकिन सूबों के अंदर भी मुअस्सर अंदाज से रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगी और सूबे अपना जो रेवेन्यू बेस है इसको एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएगी। लेकिन गुज़श्ता 9-10 सालों के अंदर PTI की हुकूमत अपनी रेवेन्यू बेस को एक्सपेंड नहीं कर सकी। मैं समझता हूँ ये तो उनकी तरफ से ये चीज़ें हैं। फिर जब ये जो आउटगोइंग केयर टेकर सेटअप था वो ना सिर्फ इनकॉम्पिटेंट थे, सफारिशी थे, पॉलिटिकल जो बराइनाम पॉलिटिकल लोग थे, बल्कि वो करप्ट भी थे। सही। और उन्होंने
یعنی حکومت گورننس کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ تباہ کر دیا. اور چیف منسٹر صاحب، اور سچی بات چیف منسٹر صاحب تو نظر بھی نہیں آتے ہیں جی. وہ کوئی میٹنگ کرتی بھی نظر نہیں آتے، وہ مرکز کے اندر کوئی شور کرتے بھی نظر نہیں آتے ہیں. دیکھیں یہ صوبہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے مرکز سے ٹرانسفرز پہ ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل آپ کے 10% سے بھی کم اپنے وسائل ہیں اور باقی آپ ڈیپینڈنٹ ہیں. صحیح. آپ کو اسٹیٹ ٹرانسفر میں پیسے ملتے ہیں، آپ کو NHP میں پیسے ملتے ہیں، بالکل آپ کو وار آن ٹیرر پہ پیسے ملتے ہیں، آپ کو ڈویزیبل پول سے پیسے ملتے ہیں. جب آپ کی یہ سارے ٹرانسفر سموتھ نہیں ہوتے ہیں اور تو آپ صوبہ جو ہے وہ بحران کے اندر ہوتا ہے. اب آپ کی سچویشن یہ ہے کہ آپ کی اسمبلی تھی تو اسمبلی کے اندر اپوزیشن اٹھ کے شور مچاتا تھا. جی جی. حکومت کی اپنی ضرورت ہوتی، سیاسی حکومتوں کی اپنی ضرورت، جرگی بنتی تھی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ چیف منسٹر جو ہے کو اپنی کرسی کی فکر ہے. جی. وہ 80+ آدمی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور مجھے لگتا ہے 90 تک ہے. 87 کا کہا جا رہا ہے. 87 90 آلموسٹ 90 ہے. ہاں تو وہ اپنی کرسی کی فکر میں کہ آئندہ 3-4 مہینے گزر جائے، وہ کیسے مقدمہ لڑے گا اس صوبے کا. صحیح. وہ ایک پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، وہ اس کے اندر وہ جرت نہیں ہے کہ وہ لڑے. تو ان کی ٹیم کے اندر بھی اس چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں، جی مجھے اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چیف سیکرٹری صاحب کا اس صوبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اس صوبے کے مسائل کا ان کو کوئی ادراک نہیں ہے. اس صوبے کے بڑے سینئر آفیسرز ہیں، یعنی یہ صوبہ بڑا ڈیفیکلٹ صوبہ ہے. یہ ہمارے صوبے کا چیف سیکرٹری سندھ میں بیٹھا ہے، ان کو ادھر ہونا چاہیے. ان کو ادھر ہونا چاہیے، ایسے لسانی بنیاد پر نہیں، لیکن کم از کم وہ اس کے مسائل کو جانتا ہے. صوبے کو درد ہوگا اس کے دل میں. صوبے کا درد ہے. صوبے کا بلوچستان میں ہمارا چیف سیکرٹری بیٹھا، ان کو ادھر ہونا چاہیے تھا. سندھ والے دیکھیں، یہ سندھ اور بلوچستان والے چیف سیکرٹریز ہیں، میں اس کو وہ نہیں کہتا کہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہوگا، لیکن ان کو نہ درد ہے اور نہ خیبر پختونخوا کے مسائل کا جونیئر. یہ بات تو صحیح ہے کہ جونیئر ہے، ان کو خیبر پختونخوا کے مسائل کا احساس نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے سندھ اور بلوچستان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تو بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ٹیم ہے بیوروکریسی کے اندر، وہ بھی باقی جو آپ کے منسٹرز ہیں اس وقت، کیئر ٹیکر منسٹرز ہیں، ان کیئر ٹیکر منسٹرز کو بھی ظاہر ہے وہ نہیں لڑ سکتے ہیں مرکز سے اس وقت. ایسے آپ کو وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ نظر اس لیے نہیں آ رہا، کو اویلیبل نہیں ہے، وہ نظر نہیں اس لیے آ رہے ہیں. ایک منسٹر ہے فیروز جمال کاکاخیل صاحب، وہ بھی ادھر ادھر جو وہ انفارمیشن منسٹر، اسی لیے وہ نظر آ رہے ہیں اور پلیٹ فارم پر. ان کا سٹیکس نہیں ہے، وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے. دیکھیے آپ کے دو ہوں گے جی. ایک بندہ ہے اس کو آپ نے یہاں بٹھا دیا، وہ وقت گزار رہا ہے. صحیح. اور ایک ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر ہے یا کمپیٹنٹ ہے. جی. تو کمپیٹنٹ بھی ہو اور سٹیک ہولڈر بھی ہو، وہی لوڈ ڈیلیور کر سکتے ہیں. صحیح. اب ان کو کیا فکر ہے، مرکز سے پیسے آ جائیں اور ان پیسوں کے ذریعے سے جو آن گوئنگ ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ چلے، لوگوں کی تنخواہیں ہوں، جی. سسٹم چلے. اس بات کی ان کو کوئی فکر اس لیے نہیں ہے کہ ان کو تو آئندہ 3-4 مہینے مکمل کرنے ہیں. تو ان کو کیا فکر پڑی ہے کہ وہ آپ کے لیے مرکز کے ساتھ جا کے خواہ جنگ لڑیں گے. صحیح. اچھا یہ عنایت صاحب، یہ بلکہ میں مشتاق فیضی صاحب آپ سے یہ کویسچن کروں گا کہ اس سے پہلے جو PTI کی حکومت تھی، وہ تو صحیح ہے کہ ان کی مرکز میں بھی حکومت تھی 3.5-4 سال، صوبے میں بھی حکومت تھی، وہاں اس ٹائم پر بھی اتنے پیسے نہیں آئے صوبے کو، وہ بھی کم پیسے آئے. اس کے بعد پھر جو 16 مہینے PDM کی حکومت رہی شہباز شریف صاحب کی شکل میں، تو پھر ان کے ساتھ تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے اور دوسرے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، PMLN کے لوگ بھی تھے. PMLN کی تو بلکہ اپنی حکومت تھی. تو ان 16 مہینوں میں بھی خیبر پختونخوا کو جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے پیسے ہیں یا جو NHP NFC یا وار آن ٹیرر کے، وہ بھی نہیں ملے. تو یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ کہ اس ٹائم پر جو PMLN کے لوگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ صوبہ اپنا حق مانگ نہیں رہی. تو کیا یہ حق مانگنا لازمی ہے یا احتجاج کرنا ضروری ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیں اپنے پیسے ملیں گے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جس طرح ایت اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پہ صوبے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پاورفل ہے، کتنا وہ انفلوئنشل ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ آپ اس کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو انہوں نے کافی ان کو مسئلہ تھا اس وقت بھی فنڈز کا. تو اس وقت جو محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ عمران خان بہت ان کا ڈفرنٹ اسٹائل تھا. تو
اور ان میں ضرورت نہیں تھی. جو ہماری کیبنٹ یہاں پہ تھی, جو چیف منسٹر صاحب تھے, کہ وہ عمران کے سامنے یہ بات کرے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے جرگہ بنایا تھا, اور پھر ایک منسٹر تھے, صوبائی وزیر تھے, اور ان کو انہوں نے آگے کیا کہ چلو آپ کا تعلق بہت پرانا ہے خان صاحب کے ساتھ, تو وہ آپ کی بات مانیں گے. اور مجھے پھر بتایا گیا جو وہاں پہ لوگ موجود تھے کہ جس طریقے سے منسٹر صاحب نے اس وقت یہ ایشو ریز کیا NHP کا اور خیبر پختونخوا کے جس وقت پیسے ہیں پیپلز گورنمنٹ کے پاس, تو اس میں کافی اس کی ناراضگی کا اظہار کیا عمران خان نے, جو سابق وزیر اعظم تھے اس وقت. اور جو لوگ موجود تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا غصہ اتنا شدید تھا کہ ان کو لگا کہ شاید ایک تو ان کو پارٹی سے نکالیں گے اور ان کی وزارت سے بھی ان کو ہٹائیں گے. بعد میں اس طرح ہوا کہ ان کی جو پورٹ فولیو تھی وہ چینج ہو گئی, لیکن پارٹی میں رہ گئے. اس کے بعد کسی نے ہمت نہیں کی کہ وہ پیپل گورنمنٹ کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھائے کہ خیبر پختونخوا کے مسائل ہیں, ان کو پیسے کی ضرورت ہے, اور وفاق کے جو پیسے وہاں پہ ان کو دینے ہیں وہ پے کرے. تو یہ بدقسمتی رہی ہے. اور اس وقت جو کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ بہت آئیڈیل ٹائم تھا کہ اس وقت PTI کی یہاں پہ بڑی حکومت تھی, مرکز میں ان کی حکومت تھی, اور یہ کوئی خیرات نہیں مانگ رہے, یہ صوبے کا حق ہے اور وہ حق ان کو نہیں دیا جا رہا نا, جو اس وقت ہمارے NHP کے وہاں پہ فنڈ ہے. تو ابھی تو حکومت بنی تھی PDM کی. تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں کے پولیٹیشنز ہیں بہت کم لوگ میں دیکھے, سب سے زیادہ فنڈنگ ہوئی خیبر پختونخوا کو NHP کے مد میں, تو وہ اس وقت ہوئی تھی جب یہاں پر صوبے میں کولیشن گورنمنٹ تھی, عوامی نیشنل پارٹی کی اور پاکستان پیپل پارٹی کی, اور مرکز میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی, اور آصف علی زرداری نے کافی انٹرسٹ کیا تھا. تو اس وقت زیادہ پیسے دیے گئے تھے خیبر پختونخوا کو. اس کے بعد کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ خیبر پختونخوا کو اس کا حق دیا گیا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ یا تو ہم بھیک مانگ رہے ہیں ان سے, یا یہ صوبہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. تو آپ اور بھی مثال دیکھیں, تو ابھی جو گورنمنٹ بنی ہے تو جو ہم نے ذکر کیا, یہ جو عنایت اللہ صاحب نے کہا کہ بری بات ہے کہ میں کہوں, لیکن یہاں پہ اگر اپنا بندہ ہوتا, اپنا ضلع ہوتا, یا پھر کاظم نیاز صاحب رہے ہیں, بنگش صاحب رہے ہیں, تو یہ ان کے دل میں درد ہوتا ہے. یہ جو کہ یہاں پہ انہیں سرو کیا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان کو صوبے کا اور صوبے کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. مشتاق صاحب میں وہ پاک کے ساتھ یہ ایشو ریز کر سکتے. اس وقت جو بندہ بیٹھا ہے, نہ ان کا انٹرسٹ ہے, نہ وہ چاہ رہے ہیں, نہ ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ جو ایشو ہے وہ وفاق کے ساتھ ٹیکل کرے گا. اچھا سر, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہمارا جو ٹاپک ہے, آپ دوبارہ میں دہراتا چلوں کہ خیبر پختونخوا بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے. کس نے خیبر پختونخوا کو اس نہج پر پہنچایا ہے؟ کون سی حکومت یا ادارہ ہے, یا ادارے ہیں, یا سیاسی جماعتیں ہیں؟ تو اس حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے کہ خیبر پختونخوا کو جو حق ہے آئینی, تو وہ پیسے ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ PTI کی حکومت میں بھی ہمیں یہ گلا تھا مرکز سے, جب یہاں پر PTI کی حکومت تھی اور مرکز میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اس کے بعد جب PTI کی خیبر پختونخوا میں اور مرکز دونوں میں حکومتیں آئیں تب بھی ہمیں یہ گلا تھا, اور اس کے بعد پھر جو PDM کی حکومت آئی تو یہ گلا پھر بھی ہمارا تھا. اور ابھی جو نگران حکومت ہے تو نگران حکومت سے ابھی بھی ہمارا یہ گلا ہے کہ ہمیں اپنے پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں, حالانکہ یہ پیسے تو خیبر پختونخوا کا حق ہے جو آئین کے تحت یہ حق مانا گیا ہے خیبر پختونخوا کے لیے. وارنٹر کے پیسے ہیں وہ بھی بہت کم مل رہے ہیں, 10% کے قریب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کئی 100 ارب روپے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے وہ مرکز کے ذمے ہیں, NHP کے پیسے ہیں, وہ پیسے بھی ہمیں نہیں مل رہے. احمد اللہ خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد اللہ خان صاحب سابق وزیر خزانہ خیبر پختونخوا رہ چکے ہیں, اور معاشی جو امور ہیں ان پر ان کی گرفت ہے. احمد اللہ خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر پروگرام میں ہمارے ساتھ حصہ لینے کا. سر یہ جو خیبر پختونخوا کے مسائل ہیں, فائنینشیل مسائل ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اچانک تو نہیں ہوا کہ راتوں رات یہ مسئلہ پیش آیا. عنایت اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ گزشتہ 8, 9 یا 10 سالوں کی وجہ سے ایک تسلسل ہے, غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ جو آج ہم جس پوزیشن میں ہیں یا جس مقام پر ہیں
تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے بھی گزشتہ جب آپ وزیر خزانہ تھے خیبر پختونخوا کے تو آپ نے وزیر اعظم صاحب کو اس وقت کے ان کو ایک خط بھی لکھا تھا، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ کیوں ہے خیبر پختونخوا آج کے جو ایشوز ہیں یا ہمارے جو معاشی مسائل ہیں؟ وقاص شاہ صاحب السلام علیکم. عنایت اللہ خان کو بھی میری طرف سے سلام، اور وعلیکم السلام. سننے والے ساروں کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. یہ مسئلہ جو ہے ہمارا، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ آج کل کا نہیں، یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. اگر میں آپ کو دیکھو دو قسم کے اپروچز اس کو ہو سکتے ہیں. ایک ہے بالکل مائنر جو ہے 2+2 ٹائپ، اور ایک ہے اسٹریٹجک پرسپیکٹو کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں. دیکھیے آپ کی فائنانس تب بہتر ہوگی صوبہ میں اگر آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی صوبے میں ہوگی. تو آپ کے صوبہ جو ہے یہ سمندر سے دور ہے، بندرگاہ سے دور ہے، فائنینشیل سروسز نہیں ہے، ٹیکنیکل سروسز نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ امپورٹ کرنا ہے یا ایکسپورٹ کرنا ہے تو 1000 کلومیٹر کی آپ کو میل کا سفر کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ تقریباً 16 سے لے کے 20% تک باقی ملک سے زیادہ ہے. تو اگر کسی نے کاروبار کرنا ہے یا کوئی فیکٹری لگانی ہے تو خیبر پختونخوا میں کیوں لگائے؟ وہ ملتان، کراچی، لاہور میں لگائے گا جہاں پہ اس کو 20% فائدہ مل رہا ہے. تو یہ آپ کو یہ لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج سمپل چیز ہے، اس کو آپ نے آف سیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہو. جب آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہو آپ کا ایک ٹیکس بیس بنے گا، آپ کی گورنمنٹ کے ریونیوز آئیں گے. تو دیکھیں آپ میرے سے کہیں گے کہ اس کا کیا حل ہے. آپ کے پاس 2 ریسورسز ہیں جو کہ باقی ملک میں نہیں ہے. ایک آپ کے پاس ہے سستی بجلی جو ہے، جو آپ پروڈیوس کرتے ہیں 2 روپے 2.5 روپے میں تربیلا، تو آپ تقریباً 85 پیسے پہ وہ کرتے ہیں. اور وہی بجلی جو ہے پھر آپ اپنے انڈسٹری کے لیے خریدتے ہیں. آج کل تو 55 روپے کی یونٹ پہ خریدتے ہیں. تو ہمیں کون عقل مند کہے گا کہ ایک چیز 2 روپے پہ بیچو اور اس کو 55 روپے پہ لے؟ نمبر 1. نمبر 2 آپ کے پاس گیس ہے. دیکھیں آپ ایک گیس سرپلس صوبہ ہے، آپ کے پاس گیس ہے. وہ گیس اور آپ کی بجلی یہ ڈائیورٹ ہو جب تک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اکنامک ایکٹیویٹی میں یہ ڈائیورٹ نہیں ہوگی تو آپ کا بیس اور آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی یہ ہی رہے گی. جی صحیح ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو گزشتہ ہمارے حکومتیں ہیں تو انہوں نے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کی یا انہوں نے مواقع نہیں دیے انڈسٹریلائزیشن کے لیے؟ یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی ہے ہمارے پاس، سستی بجلی بھی ہے اور گیس بھی ہم ایز اے انرجی یوز کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ انڈسٹریل یونٹس کو نہیں دیے؟ اچھا وقاص شاہ صاحب، جی یہ شکریہ آپ نے میرے سے یہ سوال پوچھا. دیکھیں 2019 میں آپ کے صوبے نے ایک ماڈل بنایا پیہور کے اوپر جو کہ 18 میگا واٹ اس کی پیداوار ہے، اور وہ آپ نے ویلنگ کے ماڈل پہ آپ نے اس کی پہلی دفعہ پاکستان کے تاریخ میں آپ کی پیڈو کی جو بجلی تھی پیہور کی 18 میں، وہ آپ نے آکشن کی، اس کی نیلام آپ نے کیا، اور وہ آپ کے 5 انڈسٹریل یونٹ چراغ سیمنٹ، چراغ پیکیجز اور گدونا مازائی اور یہ محسن عزیز کی جو 2 ہے پیکیجز والی اور ٹیکسٹائل والی، انہوں نے یہ لی اوپن بولی میں لی. وہ جب ہم اس کو فیز 2 میں جانا چاہ رہے تھے 158 میگا واٹ فردر اس کو نیلام کر رہے تھے، تو مرکز میں آپ کے جیسے یہ لوگ ہیں اسد عمر اور یہ ٹائپ لوگ، عمر ایوب، اسد عمر اور یہ ٹائپ لوگ جو ہیں، یہ انہوں نے بلاک کر دیا. یہ عمر ایوب اس وقت تھا منسٹر تھا پاور کا، اور اسد عمر تھا ادھر، وہ تو بڑا میجر بندہ تھا وہاں پہ، تو انہوں نے بلاک کر دیا. یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے اسٹے لے لیا.
تو وہ جو ہے پھر آپ اپنی بجلی اپنے انڈسٹریلسٹ کو دے نہیں سکتے تھے. تو جب آپ یہ سستی بجلی دیں گے نہیں تو آپ کا 20% لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج, جب اس کو آپ وہ نہیں کریں گے, ایون نہیں کریں گے, تو آپ کی حالت یہیں کی یہیں رہے. صحیح. اچھا احمد اللہ خان صاحب, ایک اور بھی اہم کوشچن ہے کہ آپ جب یہاں پر صوبے میں وزیر تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, تو اس ٹائم پر بھی خیبر پختونخوا کو یہ گلے تھے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے. تو کیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے یا آپ نے اس ٹائم کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, تو ان سے آپ نے نہیں کہا تھا, مطالبہ نہیں کیا, یا صوبائی حکومت نے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ہمارے پیسے ہیں اور کئی 100 ارب روپے ہیں ہمیں واپس دے دیں؟ وقار شاہ صاحب, یہ اگر آپ اپنے کالیگ سے پوچھیں اور آپ باقی لوگوں سے پوچھیں, ہم تو ہر وقت گیس اور بجلی کے ایشوز کے اوپر ہماری تو میں ہوتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. جی. اور جب وہ کچھ جو ہمارے حقوق تھے, جیسے کہ آپ کے نیٹ ہائیڈرو پروفٹ کے ہیں, آپ کا گیس کا جو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کا جو ایشو ہے, وہ دو جب وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا, وہ ہائی کورٹ میں جا کے اسٹے وغیرہ لے لیے, تو اپریل 2021 میں میں نے پھر استعفیٰ دے دیا تھا. عنایت اللہ خان کو بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. میں نے تو اس پر پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ, جو ویکا کا ایشو تھا ہمارا صاحب, وہ نہیں گیس کے جو ریٹ تھے تو وہ یکساں کر رہے تھے. میں خان صاحب کی میں بات کروں, عمران خان صاحب کی جو اس ٹائم پر وزیر اعظم تھے, تو آپ نے کیا کبھی ان سے یہ مطالبہ کیا تھا, اور پھر ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ دیکھیں اب یہ اب وقار شاہ صاحب, یہ سیاسی اس میں میں نہیں, لیکن ہم نے بے تحاشا بار اس ایشو کو ریز کیا. اچھا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں ذرا, اگر آپ مجھے اجازت دیں 2 منٹ, تو میں ٹھیک پرسپیکٹو میں یہ ایشو کو میں ڈالوں. ہے 2 منٹ میرے پاس؟ بالکل سر, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ بالکل تفصیل سے بتائیے. اچھا دیکھیں, 1973 میں آرٹیکل 161(2) جو ہے, اس وقت اللہ عبدالولی خان صاحب کو بخشے, آمین, انہوں نے کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے آپ کے لیے اسپیشل پروویژنز ڈالیں, آپ کی اور بلوچستان کی چھوٹے 2 صوبوں کو ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آرٹیکل 161(2) کے تحت آپ کو جتنے بھی ہائیڈرو پاور سے بجلی پیدا ہوتی ہے, اس کا جو نیٹ ہائیڈرو پروفٹ ہے وہ اس صوبے کو ملے گا جہاں کیا وہ ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے, وہاں پہ موجود ہے. جی. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاحب, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, تو دیکھیں یہ پھر ایک جنرل فضل حق کی کوششوں سے 1986-87 میں پھر ایک کمیٹی بٹھائی گئی اے جی این قاضی کے سربراہ میں, اور وہ اس میں اپنی رپورٹ دی اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دی. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے اس کو 1991 میں اس کو اپروو کیا. اس وقت کی گورنمنٹ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے خیبر پختونخوا کو 6 بلین روپے کی سالانہ پیمنٹ شروع کر دی نیٹ ہائیڈرو پروفٹ کے مد میں. اچھا, 6 بلین روپے آج کل کچھ نہیں وہ محسوس ہوتا ہے, لیکن اس وقت میں 1992 میں آپ کا سارا جو بجٹ تھا ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ NWFE کا صوبہ سرحد کا, وہ 14 ارب روپے تھا. آپ کا جو اینوئل ڈیولپمنٹ پروگرام تھا وہ 4.5 بلین روپے تھا. آپ کو 6 بلین روپے ملنے شروع ہو گئے, مطلب آپ کا 40-45% بجٹ کا ایکسپینڈیچر جو تھا وہ NHP سے میٹ ہو رہا تھا سر. تو وہ پھر جو ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ختم ہو گیا. اب تو آپ کو کچھ مل ہی نہیں رہا. انفیکٹ پریویس گورنمنٹ میں بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا تھا, اس گورنمنٹ میں بھی نہیں مل رہا. تو اچھا, دوسری بات میں یہ آپ کو کہوں, 2018 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ آنے سے پہلے جو گورنمنٹ تھی شاہد خاقان عباسی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ڈپٹی چیئرمین کی چیئرمین شپ کے نیچے.
انہوں نے اپنی ایک رپورٹ دی جس میں CCI نے اپروو کیا کہ یہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا 2016-17 کا آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا کا 127 بلین روپے اس کے بنتے تھے 2016-17 میں. آج کل جو ہے آپ کے بن رہے ہیں تقریباً 300 ارب روپے سالانہ آپ کے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے مد میں بن رہے ہیں. اب دیکھیں آپ نے میرے سے شروع میں سوال پوچھا سر کہ بھئی یہ کس کو آپ بلیم کریں گے, تو میں اپنے سیاسی لیڈرشپ کو اکراس دا بورڈ ایک پارٹی کو سارے پارٹیوں کی, دیکھیں آپ متفق ہوں, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس ایشوز پہ متفق ہوں تو وہ پھر آگے سینٹر کے ساتھ ایک آواز کے ساتھ یہ ایشوز اٹھا سکتے ہیں نا سر. صحیح, بہت شکریہ حمایت اللہ خان صاحب. ناظرین, حمایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ سرو کر چکے ہیں خیبر پختونخوا میں ایز اے بیوروکریٹ, سینئر بیوروکریٹ ریٹائر ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر یہ PTI گورنمنٹ میں بھی وزیر رہے ہیں. اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ تھا تو وہاں پر بھی اس ٹینور میں بھی نگران وزیر رہ چکے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی موضوع کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, پروگرام میں آپ کو دوبارہ ایک بار خوش آمدید ہم کہتے ہیں. اور وقفے سے پہلے حمایت اللہ خان صاحب نے تفصیل سے جو ہمارے ایشوز ہیں فائنینشیل مرکز کے ساتھ اور وہ انہوں نے اس پر بات کی. اللہ خان صاحب, آپ بھی چونکہ اس صوبے میں 2 بار جو حکومت رہی ہے ان کا حصہ رہے ہیں دونوں ٹینورز میں, تو آپ کے خیال میں جو حمایت اللہ خان صاحب نے بات کی کہ اکنامک ایکٹیویٹی یعنی ہم نہیں کر سکے, اسی وجہ سے ہمارے صوبے کے مسائل ہیں, اور آپ نے بھی جیسے کہا کہ ہمارا پورا انحصار تو مرکز سے جو ٹرانسفر ہوتے ہیں اس پر انہی پیسوں پر ہے, لیکن وہ پیسے دوسرے صوبوں کو تو مل رہے ہیں, سندھ کو بھی مل رہے ہیں, پنجاب کو بھی مل رہے ہیں, بلوچستان کا تو مجھے نہیں پتا, بلوچستان تو ویسے بھی خیر, لیکن خیبر پختونخوا کو یہ پیسے نہیں مل رہے. تو یہ کیا, جس طرح حمایت اللہ خان صاحب نے بتایا کہ یہ ہماری سیاسی جو لیڈرشپ ہے یا جو ان کی یعنی بصیرت ہے, تو یہ اس پر کویسچن مارک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں؟ وقاص دیکھیے, یہ ان کی جو اوپینین ہے, میں سچی بات یہ ہے کہ اس کو تو چیلنج نہیں کرتا جی, لیکن میں کچھ اپنی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک تو سندھ اور بلوچستان پنجاب جو ہے اس کو زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ان کی آبادی کی بنیاد پہ ملتا ہے. ٹھیک, جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ وغیرہ ہے جی, اور ہمارا گیس اور آئل کے جو اسٹریٹ ٹرانسفرز کے مد میں رائلٹی وغیرہ میں ملتی ہے, وہ صرف KP اور بلوچستان ہے. یہ کمزور صوبے ہے, یہ ترقی پذیر صوبے ہے, ڈیولپنگ صوبے ہے, اور ظاہر ہے یہ پوری ایکویشن کے اندر سچی بات یہ ہے کہ ان کو اپنا حصہ نہیں ملتا ہے. تو ان دونوں صوبوں کے اس وجہ سے مسائل بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ حمایت اللہ خان صاحب نے جو کیا, تو میں اپنی پارٹی کی پوزیشن تو آپ کو واضح کرتا ہوں. صحیح, سراج صاحب 2002 سے 2007 اینڈ تک فائنانس منسٹر تھے. بالکل, یہ ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کا قرضہ آلموسٹ 0 کر دیا تھا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو ایکسپینسو لونز ہے اس کو ایڈوانس میں پیمنٹ کر کے 16 ارب روپے بچائے تھے, اور جب وہ جا رہی تھی تو اس صوبے کے اوپر قرضہ 6-7 ارب سے زیادہ نہیں تھا. صحیح, یعنی صوبہ آلموسٹ قرض فری ہو گیا تھا. اور آپ کا جو ڈیولپمنٹ کا تھرو فارورڈ تھا وہ 1.5 سال سے زیادہ نہیں تھا. اچھا, اگلے والے پھر میں 3 سال ہو گیا. صحیح, اور پھر اگلے جو PTI کی حکومتیں تھی واقعی اس میں آخری حکومت میں بہت زیادہ بڑھ گیا. ٹھیک, اچھا, وہ جو آربیٹریشن سراج صاحب کی اور جماعت اسلامی کی اور MMA کی حکومت کی وجہ سے جو آربیٹریشن ہوئی, اور آربیٹریشن کے نتیجے میں نہ صرف آپ کا جو نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے وہ ان کیپ ہوا اور 6 ارب سے 18 ارب پہنچ گیا, بلکہ بقایا جات کے طور پہ اس آربیٹریشن کے نتیجے میں اس کی جو ڈیویڈنڈز ہے وہ آؤٹ گوئنگ PTI گورنمنٹ اور اس سے پہلے والے ANP اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو ملے. 120 ارب روپے ANP کی حکومت کو ملے تھے, اور 100 ارب روپے جو تھے وہ بقایا جات کے طور پہ PTI کی حکومت کو ملے تھے. بعد میں دیکھیں PTI کی حکومت ایفیکٹولی وہ مقدمہ نہیں لڑ سکی, اور مؤثر طریقے سے جو پارلیمانی قوتیں ہیں ان کو اکٹھے نہیں کر سکی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 5 سال کے دوران تو اپوزیشن کو بہت زیادہ دیوار سے لگایا گیا, اپوزیشن کی بات کو نہیں سنا گیا, اسمبلی کے اجلاسوں کو ڈسکنٹینیو کیا گیا, اور ایک بالکل میجورٹیرین ڈیموکریسی تھی جس کے اندر PTI جو ہے نہ صرف یہ کہ جو اپوزیشن کی آواز
صوبے کے اندر اپنے حقوق کے لیے بلکہ مرکز سے بھی اگر وہ کوئی بات کرتے تھے تو عمران خان کے ڈر کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلے سے ایک سیاسی کلچر تھا کہ مرکز کے حوالے سے جو ایشوز ہوتے تھے اس میں سارے اکٹھے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہو سراج الحق صاحب نے جرگہ بنایا تھا جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو سابق فائنانس منسٹرز کو انکلوڈ کیا تھا. تبھی ان کو اس روایتی جرگے کے نتیجے میں پیسے بھی ملے اور اس کو رزلٹ ملے. یہ کام پھر پیپلز پارٹی اور اے این پی کی حکومت میں بھی ہو گیا. یہ کام جو پرویز خٹک صاحب نے بھی کیا. یہ جو آخری 5 سال حکومت تھی اس نے بڑی تباہی مچائی. اس نے کنسنسس کو بھی ختم کر دیا. سیاسی جماعتوں کے اندر جو رکھ رکھا ہوتا اس کو بھی ختم کر دیا. جو ان کو جو لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی بھاری مینڈیٹ تھی ان کو تو اپوزیشن کا ڈر نہیں تھا. وہ تو ان کے اپنے لوگ ناراض تھے تو وہ کہتا ہے کہ بس آپ جائیں استعفیٰ دے دیا کرتے. سمر ہارون بلور صاحبہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سمر ہارون بلور صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام وکاس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. سمر بھی یہ جو خیبر پختونخوا کے فائنینشیل مسائل ہیں اس پر آپ کا کیا آپ کے انالیسس کیا ہے اور یہ خیبر پختونخوا کے کتنے پیسے بقایا ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے مد میں اور یہ جو دوسرے NHP کے ساتھ ساتھ NFC کے بھی ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں وار اینڈ ٹیرر کے جو ٹرانسفر ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہے. تو یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پیسے کس وجہ سے ہمارے روکے گئے ہیں اور یہ روکے گئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی، میرے حساب سے یہ میرا سیاسی تجزیہ ہے، میں اکانومسٹ نہیں ہوں، کہ خیبر پختونخوا میں جو یہ مالی بحران ہے اس کی 100% رسپانسبلٹی پاکستان تحریک انصاف کے 9 سالہ حکومت سے جاتی ہے. جی دیکھیں جی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبدیلی کے نعرے کے نیچے انڈسکریمنیٹلی اس صوبے کے ساتھ، اس کی فائنینسز کے ساتھ، اس کے بجٹ کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا ہے. ہمارے صوبے کا بھی میں کچھ باتیں عنایت اللہ صاحب کی سن رہی تھی. ہمارے صوبے کا کرنٹ ٹو فارورڈ 76 ایئرس ہے. 76 سالوں کے لیے ہم سارے مقبوض ہو گئے. اکا بکا پروجیکٹ کے علاوہ جس میں ان کا فلیگ شپ BRT پروجیکٹ ہے، وہ آپ کو، مجھے، عنایت بھائی، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ ہر سال صوبے کو اربوں روپے کی اس کی سبسڈی دینی پڑتی ہے. ان پیسے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ہماری ان کی اپنی حکومت کی پروونشل لیول پہ بھی، فیڈرل لیول پہ بھی یہ بہت کم ہوتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ کہ آپ کی وہی حکومت فیڈرل اس میں ہو. یہ نہ ہمارے ہائیڈل پروفٹس کو لا سکے، نہ انہوں نے میٹنگز کرائیں، نہ انہوں نے یہ ٹاپک اٹھایا، نہ لانا. تو ایک بات ہے نا، ان کی طرف سے ایفرٹ بھی نہیں ہوا. اور عنایت صاحب اس بات کی حمایت کریں گے کہ جوائنٹ اپوزیشن میں سینکڑوں بار فلور آف دا ہاؤس پہ محمود خان صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ کی پارٹی کے مسائل ہیں، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم جائیں گے، ہم آپ کی جگہ پہ، ہم اس صوبے کی آواز اٹھائیں گے. وہ اس بات کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے. اور آپ نے بھی یہ بات کی جو وار آن ٹیرر میں جو پیسے آتے تھے، جو پنجاب دیتا ہے، سندھ دیتا ہے، اپنے بجٹ سے نکال کے پیسے دیتے ہیں. میں ریسنٹلی ایک کانفرنس میں گئی اور وہاں پہ مجھے بڑا ایک عجیب سا انکشاف ہوا کہ ان 2 صوبوں نے 585 بلین روپیز پچھلے سالوں میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیے ہیں. اس میں سے ایکس فاٹا میں کیا لگا، پشاور میں کیا لگا، اس میں سے 85 ارب روپیز اس حکومت نے سوشل میڈیا کے اوپر لگائے. کتنے پیسے لگائے سوشل میڈیا پر؟ کتنی رقم آپ نے بتائی؟ 85 بلین، 85 ارب روپیز. یہ تو بہت بڑی رقم ہے، یہ 85 ارب روپے. لیکن یہ بہت رسپانسبل فورم سے میں یہ بات سن کر آ رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں. یہ میں ایک خود ساختہ طرف سے آپ کو بات نہیں کر رہی. نہیں 85 ارب روپے تو ان کے پاس وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ انہوں نے ہیلتھ ہاؤس ٹھیک کیے ہیں، سرکٹ ٹھیک کی ہے، لیکن وہ نیولی مرجڈ ایریاز میں نہیں کی، اور سب ایریاز میں نہیں کی. پشاور جو کہ سب سے زیادہ فاٹا کے بعد جگہ نے سنا، یا سوات میں نہیں کی. اچھا یہ سمر بھی یہ 85 ارب روپے جو کی آپ نے بات کی کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو دیے گئے، 85 ارب روپے یہ کس یعنی انفارمیشن کا جو ہم بجٹ دیکھتے ہیں تو اس میں تو اتنے نہیں ہے. پورے انفارمیشن کے جو پیسے ہیں مہینے کے وہ چند کروڑ ہوتے ہیں، سال کے اگر ہم دیکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ 25-30 کروڑ کے ہوتے ہیں. تو یہ پیسے کہاں آپ کے خیال میں یہ کس مد میں دیے گئے ہوں؟
اور یہ کس ڈپارٹمنٹ کے تھرو دیے ہوں گے؟ ہم تو فارچونیٹلی وقاص صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب ہم سٹنگ ایم پی اے تھے ہم اس وقت اس بات پر ہمیں کچھ علم تھا کہ چیف منسٹر ہاؤس میں ایک سیل تھا، کچھ پیسے یہ جو وار آن ٹیرر کے تھے، کچھ پیسے یو ایس ایڈ کے تھے، یہ پیسے ریہیبلیٹیشن آف وار وکٹمس کے لیے ہو رہے تھے، اور یہ اسپینڈ سوشل میڈیا پہ آل از ویل کی ایک پکچر پیش کرنے کے لیے ہو رہے تھے۔ اچھا صحیح ہے، سوشل میڈیا کے جو انہوں نے انٹرنز بھرتی کیے تھے وہ تقریباً کوئی 1100 یا 1200 کے قریب لوگ تھے۔ اس سے ہٹ کر ہم یہ تو منظر عام پہ جو آئے ہیں نا، انفارچونیٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 2 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صوبہ چلاتے تھے، انہوں نے فوراً نہ گرفتاری دیکھی، نہ جیل دیکھی، نہ سختی دیکھی، نہ انٹرویو دیکھا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا نا، وہ کیوں پاسا پلٹ گئے؟ نہیں وہ تو صحیح ہے، وہ تو کوسچن ہے سمر بھی، وہ کوسچن مارک ہے ان لوگوں، ان دونوں شخصیات پر بھی۔ آپ نے جس کا نام تو نہیں لے، لیکن میں نام لے لیتا ہوں، ایک پرویز خٹک صاحب ہے اور ایک محمود خان صاحب، لیکن جنہوں نے پریس کانفرنس کرائی تو ان پر بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ ویسے وہ تو کرانے والوں کی بہت سارے لوگ ایسے فائدے کے، اچھا یہ جو جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، جی ایک پریس کانفرنس کا سوال ہے اب۔ اچھا یہ صبر بھی، یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کی تو آپ نے بات بالکل کی کہ اس کی مس مینجمنٹ یا بیڈ گورننس تھی، اس کے بعد 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور ان میں آپ بھی شامل تھی، آپ کی بھی پارٹی کی حمایت شامل تھی اس حکومت میں، تو 16 مہینوں میں 1 روپیہ نہیں ملا خیبر پختونخوا کو، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے جی، پھر میں آپ کو پتا ہے وقاص صاحب، لیکن میں آپ کو دہرا دوں، ہمارا ووٹ اس حکومت کے ساتھ شامل، ہم حکومت میں کیبنٹ میں اس کی رننگ میں نہیں انوالو تھے، ٹھیک ہے، یہ بات میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس پہ ہمارے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں، کچھ اس طرح کی سیمینارز بھی ہوئے، کچھ انفارمیشن شیئرنگ بھی ہوئی ہے فیڈرل لیول پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عوامی پارٹی نے فیڈرل گورنمنٹ کے حصے بننے سے معذرت کر لی تھی کہ وہ وزارتوں کا مسئلہ تھا، وہ 1-2 وزارتوں کا مسئلہ، اس کے بعد پھر نہیں لیا اپنے وزارتیں دینے میں، انہوں نے اپنے آپ کو بزی کر دیا۔ ان کے پاس تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے رننگ ایشوز تھے ملک کے اور خیبر پختونخوا کے، ان تک پہنچنے کا ٹائم بھی نہیں تھا، ان تک پہنچنے کے ان کے وسائل بھی نہیں تھے، لیکن یہ ایک معاملات جو خراب ہوئے، اب ان کو قابو میں لانا، اب ان کو واپس، وہ کہتے ہیں جن کو بوتل میں بند کرنا، اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، 3.5 سال حکومت پی ٹی آئی کی رہی عمران خان صاحب کی، اس کے بعد پھر 1.5 سال حکومت پی ڈی ایم کی رہی۔ میں صرف یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم نے کتنے پیسے دیے؟ جو میرے پاس سٹیٹسٹکس ہیں، میرے پاس جو دستاویزات ہیں، اس کے مطابق 1 روپیہ نہیں دیا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا، یا جو ہمارے ٹرانسفر ہے اس مد میں 1 روپیہ، ناٹ اے سنگل پینی نہیں دیا وقاص بھائی، میں تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ دیا ہے، لیکن میں تو یہ کہہ رہی ہوں، ان کی اگر آپ بات سنیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں۔ ملک کو ڈیفالٹ، پنجاب میں تو کوئی اسکیم بند نہیں ہوئی، پنجاب کو تو پیسے ٹھیک ٹھاک ملے، ہمارے اپنے پیسے جو ہمارا حق ہے آئینی، وہ ہمیں نہیں ملے، کیا ہمارے بہاف پر وہ پاکستان کو بچا رہے تھے؟ جی پختونوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پختون کی بات نہ کوئی اسمبلی میں کرتا ہے، نہ کوئی اسمبلی سے باہر کرتا ہے، جو کرتے ہیں ان کی منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ تو ہماری باتیں ہیں، یہ آپ کی باتوں سے کوئی گریز نہیں ہے، لیکن جب تک ہماری جو اوریجنل پختون لیڈرشپ ہے، جو اس صوبے کے لیے بات کرتے جاتے، پچھلے 2018 کے الیکشن میں مصنوعی طور پہ اکراس دا بورڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو اسمبلی سے باہر رکھا گیا، اس قسم کے لوگوں کو لایا گیا، کرسیوں پہ بٹھایا گیا کہ آپ دیکھیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے، وہ صوبے کے ساتھ کیا کریں گے؟ بہت شکریہ سمر ہارون صاحبہ، نیر صاحب آپ کا ایک بہت شکریہ، ہمت اللہ خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، مشتاق یوسف صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اسی موضوع پر ہم اس بحث کو، ہم جو آئندہ ہمارا پروگرام ہے، ظاہری بات وہ پشتو میں ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ پشتو میں بھی اس موضوع پر ہم بات کریں، اور وہ جو ذمہ داران ہیں اس معاشی بحران کے، تو ان کے ہم نام عوام کو بتائیں۔ اللہ حافظ۔